अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और आज इस्लामाबाद में हसन अयूब आ गए हैं, वापस मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स चल रही हैं एक साथ। प्रोग्राम में बात करेंगे हम, फाफन की एक रिपोर्ट आई है, क्या वजह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं, एक साल होने को है गुज़िश्ता इंतखाबात गुज़िश्ता साल जो हुए थे 8 फरवरी को, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। प्रोग्राम के अंदर तफसील से बात करेंगे। क्या ये एक आईनी बेंच जो बन गया है इसके बाद फुल कोर्ट बेंच बन सकता है या नहीं, इसके ऊपर इंतहाई अहम रिमार्क्स जो है आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हेयरिंग थी, ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मुल्क में जो दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं उनको सामने रखते हुए अभी तक एलामिया सामने नहीं आया। जो खबर वहाँ से निकलेगी हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में वो भी उसका भी जिक्र करें। अपने हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब हैं वो इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप स्टोरी है नाजरीन वो पाकिस्तान के अंदर आजकल एक ही है, वो ही ज़ेर बहस है। 24 नवंबर की जो कॉल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई है, आर होगा या पार होगा, फाइनल कॉल है। और तमाम अपने जो वोटर सपोर्टर्स हैं, MNAs MPAs हैं, जो उम्मीदवार हैं, सबको पुश किया जा रहा है, सबको ये रग़बत दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालें, क्योंकि 24 नवंबर को अगर हम कामयाब नहीं होते तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरा जोर लगा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त, इससे पहले भी उन्होंने, आपको याद होगा पिछले महीने अक्टूबर में जब एक लॉन्ग मार्च KP से आया था जिसको लीड किया था KP के चीफ मिनिस्टर ने, कामयाबी से रोकने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में कुछ हो गया। फिर चीफ मिनिस्टर साहब आपको पता है घूमते घुमाते आ गए यहाँ पे D चौक और यहाँ से फिर वापस चले गए। एक बार फिर दोनों तरफ से इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो है इस कॉल को लेके हमारे सामने आई है, वो ये कि बानी PTI जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, उनके साथ एक ख़ास मुलाकात करवाई जाती है CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की, और इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक्टिंग चेयरमैन उनको बोल रहे बैरिस्टर गोहर साहब की। और ख़बर फिर बाद में ये ब्रेक हुई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि बानी PTI ने इजाज़त दे दी है अपने पार्टी लीडरान को कि अगर हुकूमत वक्त जो PTI की डिमांड्स हैं, जो कि ये है कि उनका मैंडेट वापस हो, जो कि ये है कि 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल हो, जो कि ये है कि इनके जो लोग मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई, वो उनके ऊपर अगर बात होती है तो बानी PTI ने अपनी लीडरशिप को उस बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। ये खबर ब्रेक हुई कुछ अरसे के बाद, थोड़े वक्फे के बाद हमने देखा कि जो PTI की बहन है अलीमा खान साहिबा, वो मंजर आम पर आती हैं, मीडिया के साथ बात करती हैं। वो जो एक अंदरूनी कहानी है, क्या पार्टी के कायद ने कहा, क्या हुक्म दिया, क्या शराइत रखी, आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा वोट चोरी हुआ है उसकी वापसी होनी चाहिए, तीसरा जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। तो हसन अयूब साहब, वेलकम बैक वंस अगेन। और फिर 24 नवंबर को आप जश्न करवा रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, या कोई और इरादे हैं आपके? नहीं, मुझे तो देखें इस मरतबा 24 नवंबर को PTI के लोगों का यानी इस्लामाबाद में संबल होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि अगर वो आए भी, जैसे गंडापुर साहब 2 मरतबा 3 मरतबा जब वो कामयाबी से पत्थरगढ़ क्रॉस कर लिया उन्होंने, तो वो कामयाबी जब उनको हासिल हुई थी तो उसके पीछे वजूहात थी। फिर वो वहाँ से चाय पीने चले गए थे। हो सकता है अगर इस मरतबा भी वो अगर आने में कामयाब होते हैं तो इस मरतबा चाय की बजाय खाना खाने चले जाएं।
تو ایسی ممکنات ہیں. لیکن مطلب پہلے 8 گھنٹے غائب ہوئے تھے, کھانا کھائیں گے تو پھر اب آپ دیکھ لیں. لیکن اب وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اس مرتبہ جب وہ گئے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے ملنا ہے عمران خان صاحب سے, تو ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے, آج بھی ملی, تو آج بھی مل گئی. تو یہ ایک فکس میچ ہوتا ہے. ایک میچ آپ نے دیکھا نا کئی دفعہ میچ فکس ہو جاتا ہے, تو یہ بظاہر مجھے تو یہ فکس میچ دکھائی دے رہا ہے. اور بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی آبجیکٹو یہ نہیں ہے جو 3 وہ اپنے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں, ڈیمانڈز بتائی ہوئی ہیں. آبجیکٹو اینڈ میں جا کر جو معاملات حل ہونے ہیں وہ جیل کے اندر جو ان کو سہولیات جو ان سے واپس لے لی گئی ہیں, بس ان کو واپس وہ سہولیات مل جائیں تو یہاں پر معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ سہولیات کون سی ہیں؟ وہ دیسی مرغا شرغا چاہیے ہوتا ہے ان کو, کوئی سردیاں آ رہی ہیں نئی رضائی چاہیے, کچھ ان کو جو ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ کے لیے, پھر بجلی کی دفعہ چلی جاتی ہے, پھر مشکتی غائب ہو جاتا ہے, کپڑے دھونے پڑ جاتے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. بس وہ کئی دفعہ مشکتی بیمار ہو جاتا ہے, کبھی لائٹ خراب ہو جاتی ہے, تو جیل میں اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں نا. ابھی جو کمبل استعمال کر رہے ہیں جی اس میں کھٹمل ہیں, وہ پسند نہیں ہے ان کو. تو ان کو جو چاہیے وہ شاید وہ کوئی وکی رضائی ہوتی ہے, کون سی نئی قسم کی رضائی ہوتی ہے, بڑی مزدار رضائی ہوتی ہے, لائٹ ویٹ ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی اچھی ہائی کوالٹی بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ فکس میچ جو کرواتے ہیں نا, بعد میں ان کو کافی جرمانہ جو پڑ جاتا ہے. ہم نے تو انٹرنیشنل حالانکہ بات پبلک کریں گے نا, اب دونوں فریقوں میں سے یا تو جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میچ فکس کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ کریں, ان کا نام تو میں نہیں لوں گا ٹیلی ویژن کے اوپر, نہ آپ لیں گے. پھر جو دوسری فریق ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے, بشرا بیگم صاحبہ ہوگی یا علیمہ خان صاحبہ ہوگی, ان کا نام تو میں لے سکتا ہوں بڑی دلیری کے ساتھ. جی چودھری غلام حسین صاحب, 3-4 ڈیولپمنٹس ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس سے پہلے والا جو مارچ ہوا تھا پچھلے مہینے, مارچ سے کوئی 15-20 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کو انکمیونیکیٹو کر دیا, ان کے ساتھ تمام رابطے جو ہے منقطع ہو گئے, کوئی پیغام رسانی نہیں ہو رہی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں. آج جس طرح ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ جو پارٹی قیادت کی خاص الخاص ملاقات ہوئی, گھنٹہ بھر سے زیادہ ہوئی, میری اطلاع کے مطابق کانفرنس روم کے اندر اچھے ماحول کے اندر, وہاں پہ چائے پانی ساری توازو ہوئی, لوازمات جو بھی ہوتے ہیں چائے کے ساتھ. ظاہر ہے ایک صوبے کا سی ایم آیا ہوا تھا, پارٹی کی لیڈرشپ تھی, جو ہے بھرپور وہاں پہ آپس میں انہوں نے اپنی جو پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد تیسری یہ بات ہے کہ پیغام رسانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ان کی بہن جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ 24 کو ہو سکتا ہے ہم جشن منائیں. میں دوبارہ سے جو صاحب آپ کو سنوا دیتا ہوں, شاید آپ بھول گئے ہوں کہ علیمہ صاحب ہماری. عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈا پور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے, انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں. عمران خان نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں, لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے, رول آف لا جس کا مطلب ہماری جوڈیشری, دوسرا جو ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے, تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا. باڈی لینگویج مجھے کافی مثبت دکھ رہی ہے. پتہ نہیں چوہدری صاحب اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے. اسی جو ہے پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ دیر از اے پاسبلٹی چوہدری صاحب کہ اگر کل ضمانت ہو جاتی ہے, کیس لگا ہوا ہے, تو بانی پی ٹی آئی اس احتجاج کو بذات خود لیڈ کر سکتے ہیں. کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں, اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے. پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں, پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل, اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے. انہوں نے پاکستانیوں کو کال دیا ہے. صاحب خبر ہے کہ شہر میں خبر ہے کہ وہ, میں پورا شعر نہیں پڑھتا, کہ پتہ نہیں کس کے پر ہچے اڑیں گے. مطلب کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ آپ بہت زیادہ خبریں جو ہے میری اطلاع کے مطابق آپ کی جو دونوں جو جیبیں ہیں نا وہ بھری پڑی ہیں خبروں سے. آپ نے جو ویسٹ کوٹ پہنا ہوا اس کی اندرونی جو ہے جیب کے اندر بھی آپ خبریں ہیں. خدارہ پروڈیوسر صاحب بار بار میرے کان میں کہہ رہے ہیں, چوہدری صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ انیاں خبراں کتنے لے کے تسی جانیاں نے. وہ پنڈت ہمت ایک ہوندا نا, وہ جڑے کہندے نے کہ تسی کتنے لے کے جاننا اے سارا مال منتر, ان خبر دے دو سر سانو کہ کی کروا رہے ہو.
بھائی پہلے تو اگر کتنا ٹائم ہے میں سر آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے, فورم از اوپن فار یو. چودھری صاحب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ بول رہے ہیں, آپ 2 سینٹنسز بول کے چپ کر جاتے ہیں. آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر, وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 8 فروری کی رات کے بعد جب چانن ہو گیا سی تھانوں, تو اس کے بعد پہلی ملاقات وہاں جیل میں کی گئی. آپ کو اس کی تفصیلات پتہ ہے, اس میں نہ جائیں. اس کے بعد کئی مذاکرات ہوئے, کئی باتیں ہوئی, ان کو آپ چھوڑ دیں. پھر جو میں نے 8 اگست کو اور یا اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیہائنڈ دی سین, بیہائنڈ دی Closed doors, یعنی بلند, اس کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں. اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں نو میٹر واٹ یو تھنک, 12 اگست کو دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا. پھر اس میں سے جب یہ گماشتہ ایلیمنٹ جو ہے خوش آمدی بنے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس عوام کی حمایت ہے, نہ ان کی کوئی کل سیدھی ہے, ایجنڈا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اپنے وہ بس موج میلے سے لگے, نہ کدی ادھر چلے گئے کدی ادھر چلے گئے, جو منہ چاہیا کہیں جانے رہے, ان کو اس کو خراب کرتے رہے. تو ابھی جو لیٹسٹ بات یہ ہے, آپ کو شاید نہیں پتہ, علی امین گنڈا پور جب بھی وہاں سے گئے ہیں ان کو ایشورنسز دی گئی ہیں کہ ہم 15 دن میں یہ کر دیں گے, 10 دن میں یہ کر دیں گے, اب اٹھ جاؤ, اب آ جاؤ, اب چلے جاؤ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لمبا عرصہ ہو گیا, 2 مہینے کے بعد علی امین گئے ہیں خان صاحب کو ملنے. اس دوران ان کی کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے اور نہ کسی نے کرنے دی ہے, نہ وہ خود کرنے آیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ملاقاتیں جو ہیں, اور آج آپ نے صحیح نوٹ کیا کہ محترمہ علیمہ خان جو ہیں وہ شی از اے ڈفرنٹ پرسن ٹوڈے, ہر باڈی لینگویج ٹیلز اے لاٹ. ہاں وہ میں نوٹ کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ چیز آپ نوٹ کر لیں, ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہ کوئی ایشورنس چاہیے, نہ جی ہم 10 دن بعد یہ کریں گے, 20 دن یہ کریں گے, اس دوران آپ کو کھٹمل کاٹتے رہیں, اس دوران آپ کو وہ نہ ملے, یہ نہ ملے. نتھنگ آف دس سارٹ. جس نے جو کرنا ہے 24 سے پہلے کرے, ادروائز وی آر کمنگ اینڈ وی آر اسٹیئنگ دیئر اینڈ ناؤ یور ڈیز آر نمبرڈ, پیریڈ. اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کریں. میں آتا ہوں آپ کے پاس. چودھری صاحب, علیمہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے, جو ہماری 3 ڈیمانڈز وہ انہوں نے بتا دی, وہ بھی ہیں, اور بل کا بھی وہ کہہ رہے ہیں. خبر ایک علیحدہ بات ہے, اسیسمنٹ یہ ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ رابطہ تو کبھی ٹوٹا نہیں ہے, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. باقی میں کل آپ کو زیادہ علی امین صاحب کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی. علی امین صاحب ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے. اچھا, میں اب یہ جاننا یہ آپ چاہ رہا ہوں کہ ایک اسیسمنٹ چودھری صاحب کی ہے, ظاہر ہے ان کے پاس خبر بھی ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ سے میرا سیدھا سادہ سوال ہے کہ آپ 24 سے پہلے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں, یا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمیں بتایا کہ بس یہ چھوٹے موٹے معاملہ دیسی مرغے پر ختم ہونا ہے. ہاں اچھا بالکل, میں تو بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بڑے سخت انتظامات ہو رہے ہیں. اس مرتبہ جو آئی جی پنجاب ہیں وہ, اور ڈی جی رینجرز پنجاب, وہ بھی سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے وہاں پر. سامنے جو ہے وہ کسی کو بھی اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. سیکنڈ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پاک فوج کو طلب کرے گی, تو اسلام آباد جو ہے وہ اس کا انتظام اور انصرام موسٹ لائکلی افواج پاکستان کے پاس, جس طرح پہلے ہوا تھا. لیکن لوگ تو پھر بھی آگے تھے, نہیں تو آنے دیا گیا تھا نا, پھر بات ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ میں آپ کو یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, اگر تو کوئی باربیکیو کا انتظام کہیں ہوا ہے, کوئی باربیکیو پارٹی ہے, اگر اس کو انہوں نے جوائن کرنا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے, تو پھر تو ان کو آنے دیا جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر باربیکیو پارٹی ہے گنڈا پور صاحب آ جائیں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر باربیکیو پارٹی نہیں ہے, کوئی ڈنر وغیرہ نہیں ہے, اور اس کے باوجود اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی جائے گی سی ایم کے پی کے کو, تو وہ تو میرے خیال سے پتھر گڑھ کے اٹک سے پہلے جو ہے وہ سی ایم شپ ختم ہو جائے گی. نہیں پھر میری بات سنیں, آپ کو بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ایسے پہنچ جاتے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ان کو اجازت مل گئی تھی, اس دفعہ بھی اگر بیٹھیں گے نا, نہیں پھر اگر علی امین گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں اسلام آباد میں, پھر اگر انہوں نے بیٹھنا ہے نا, پھر اگر وہ 3 دن یہاں پر بیٹھے رہیں, پھر تو میرا دعویٰ غلط ہو گیا جی, وہ تو پھر میرا دعویٰ غلط ہو گیا. اور اگر علی امین گنڈا پور یہاں پر آتے ہیں ایک واک کے لیے, ایک واک کرتے ہیں, تھوڑا سا اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں, ایکسرسائز کرنے کے بعد
وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، اگر وہ نکل جاتے ہیں ہاں، یا وہ بارگلہ کی پہاڑی پر چلے جاتے ہیں، وہ ہری پور نکل جاتے ہیں، وہ آگے مری سے گلیات کر والے رستے سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ تو پھر بات میری درست ثابت ہوئی. اچھا بڑی بات سمپل ہے کہ 24 کو کیا سٹ ان ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی. اچھا چودھری غلام صاحب، اب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے 24 دور نہیں ہے. پہلے اب بتائیے کہ خاور گومن صاحب، جی میں سن نو اب بات بھی صلح کرے نا. یہ اب آپ کو اپنے آواز سے اتنا عشق ہو گیا کہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے. پہلے جو آپ 4 اکتوبر سے پہلے کہتے رہے نا، وہ ان کو سامنے سنائے سب کو کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہوا کیا تھا. چلیں وہ میں ان سے پوچھ لوں گا. وہاں سے نہیں آئیں گے، وہاں سے پیچھے کر دیں گے، ادھر سے آگے کر دیں گے، وہ اس کی ختم کر دیں گے. کر لیا تھا. ہی سکسیڈڈ. علی امین از ناٹ دی مین فریق. مین ہے ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک ہیڈ ہے. ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک. علی امین اور نو امین. ایگریڈ. 24 نومبر سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ آپ ہمیں، ایک طرف یہ ہے کہ گل صرف دیسی مرغے تو مکنی ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کوئی دیسی مرغے تو کام یہ سارے مرغے بننے والے نے. وہ تو تہاڈی خیر ہو جائے. اور مرغا جڑا سی سکولاں چ انہوں نے جرم کیا قوم کے خلاف، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے لوگوں پر مظالم کیے ہوئے ہیں. دے ول ناؤ فیس دی میوزک. کم وقت میں ان کو بڑا وہم ہے. وہاں وہ مکھٹمل تھے، وہاں وہ تھا، وہاں یہ تھا. یار چھڑ دیو، گیو اٹ اے بریک. اچھا اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، چلیں آپ چودھری صاحب کی بات سنی، آپ نے میری بات سنی. جو 3 مطالبات ہیں، سنجیدہ بات یہ ہے کہ 3 مطالبات ہیں کہ جی پہلے جو ہمارا مینڈیٹ لیا گیا وہ واپس کیا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کو انڈو کیا جائے. 2 باتیں مین تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. پہلا طریقہ یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا پرائم منسٹر کے پاس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آئین میں ترمیم کا اختیار ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی 26 کو ختم کرنے کے لیے. تو کیا اس سے یہ آبجیکٹو اچیو ہو سکتا ہے؟ کیا ایشورنس دے سکتا ہے پرائم منسٹر اس بات کی کہ میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم کر دوں گا؟ دیکھیں نہیں کر سکتا. دو آپ کے سوال. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کے انتخابات جو ہیں، میں نے آپ کا سوال سمجھا. دیکھیں بڑا آسان سا حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر نیگوسیشنز ہوتی ہیں، میری اطلاع کے مطابق نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی پڑیں گی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کی اگر 10 ڈیمانڈز ہیں وہ 10 کی 10 پوری ہو جائے. ظاہر ہے درمیان میں کوئی راستہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. حل نکل سکتا ہے. حل اس انداز سے نکل سکتا ہے کہ آپ کے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں، ابھی آج بتائیں گے، ابھی بالکل سوئے ہوئے ہیں، ان کو ایکٹیو کر دیا جائے، فری اینڈ فیئر جی آ جائے، الیکشن کر دیا جائے. اس کے بعد اگر فرض کریں کوئی درمیانہ راستہ نکلنا ہے تو پارلیمان موجود ہے. اگر دیکھیں آپ بیٹھ گئے تو کل ہی ساری کی ساری پارٹیز پی ٹی آئی آن بورڈ، سارے 2/3 میجارٹی سارے کچھ ہو جائے. نہیں دیکھیں ریئلسٹکلی حالات مجھے یہ نظر آ رہے ہیں حسن ایوب صاحب کہ پاکستان کے اندر یہ جو لڑائی ہے اس کی موجودگی میں استحکام پیدا نہیں ہو رہا. ضروری ہے سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں، بات کریں. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خاص طور پر کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جی جو بیگم صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے. ان کے بہت ہی خوفناک خطرناک عزائم ہیں اور آ کے وہ بس انہوں نے اب سیاست کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. حکم احکامات دے رہی ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیے گا کہ پارٹی ان کے قبضے میں چلی جائے گی. کیا اب خطرہ ان کو 24 کی کال سے ہے یا بشرا بی بی سے ہے؟ تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. کیا بشرا بی بی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کے اندر کوئی براہ راست حصہ لے رہی ہیں؟ خاص طور پر جو ہے 24 جو نومبر کی کال ہے اس حوالے سے، یا کوئی ان کے سیاسی عزائم ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی کو ڈائریکشنز دے رہی ہیں. گزشتہ روز آپ نے دیکھا ان کی ایک جو ہے ان کا ایک وائس نوٹ جو ہے وہ لیک ہوا، میڈیا کے اوپر چلا بھی. سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی گاڑی کی بنائیں گے کہ اندر آپ کتنی عوام لے کے آ رہے ہیں. صرف آپ نے ورکر کو نہیں لینا، آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس چوک پہ پہنچنا ہے. جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوگی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا. تو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این اے پی ایس صدر جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لیں تو آپ کم از کم 5 لاکھ کے پی سے لے کے نکل سکتے ہیں.
اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے. یہ کل جو ان کا وائس نوٹ لیک ہوا، اسی وائس نوٹ کو اگر سامنے رکھیں تو آج جیل سے بانی پی ٹی آئی کی جو ہم دیکھ رہے ہیں خبر باہر آئی ہے، جو میڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، ایگزیکٹلی لائن ٹو لائن یہی انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن یا کوئی امیدوار یا کوئی الیکٹڈ ایم این ایم پی ہے، جتنا بھی مرضی پرانا وہ حصہ ہو، اگر اس نے اس مارچ کے اندر بھرپور حصہ نہیں لیا تو وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے گا. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ براہ راست اس حصہ بن رہی ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں؟ بیرسٹر سیف کے پی کے اندر چونکہ یہ موجود ہیں تو ان سے پوچھا گیا یہ سوال ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، تو ان کا جواب سنیے. کیا بشرا بی بی احتجاج میں ہوں گی موجود؟ بشرا بی بی تو دیکھیں اس وقت ضمانت پر عدالتوں سے رہا ہے. میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ وہ پرسنلی آ کر جو ہے وہ احتجاج کی قیادت کریں گی یا شریک ہوں گی. اگر کرنا چاہیں تو احتجاج میں، سیاسی احتجاج میں شرکت کرنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، لیکن وہ چونکہ بیل پہ ہیں تو بیل کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرنے کی یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کسی اس طرح کے کارروائی میں حصہ نہ لیں. طلال چودھری صاحب، کیونکہ سیاسی گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ مذائقہ کیا ہے، ماضی کے اندر بھی اس طرح کے جو واقعات جب ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر تو ان کی خواتین سیاست کا حصہ بنی، اس کے اوپر انہوں نے ایگری تو کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی ایک اسے کہہ دیا کہ جی وہ معاملہ ڈیفرنٹ تھا، یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان کے میاں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، تو وہ اپنے میاں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائیں گی؟ اگر ان کے میاں ان کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں تو کیوں پارٹی کو نہیں بتائیں گی؟ دیکھیں بالکل آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ایگزامپل سیٹ کی تھی بیگم نصرت بھٹو نے، بیگم کلثوم نواز نے. وہ امبیشیس نہیں تھی، ان کا ٹارگٹ اپنے خاوند یا شوہر ان کو مشکل سے نکالنا تھا. وہ ان کی یہ خواب نہیں تھا کہ وہ قبضہ کریں گی اور اس کے بعد وہ کوئی عہدہ لیں گے. دیکھیں بشرا بی بی بڑی امبیشیس خاتون ہے. یہ رائے ہے طلال چودھری صاحب کی. لیکن ناظرین اگر ماضی کے جروکے میں تھوڑا سا جانکیں، کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب آپ کو یاد ہوگا جنم شرف کا مارشل لا لگا، انہوں نے بھرپور ایک مزاحمت کی، پورے پنجاب کے اندر پاکستان میں جلسے جلوس کیے، اور ان کی اس مزاحمت کی وجہ سے جنرل مشرف کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی، وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے. اس کے بعد اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو قید میں تھے، جنرل ضیاء کا جو مارشل لا تھا اس وقت وہ باہر نکلی، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، مارے بھی کھائیں. یہ آپ کو ایک پرانی تصویر ان کی دکھا دیتے ہیں، لہو لہان ہوئی لاہور میں، غالباً یہ جلسہ تھا. چودھری صاحب سے اس کی روایت پوچھیں گے. اس کے بعد کلثوم صاحبہ نے الیکشن لڑا، ایک ضمنی انتخابات کا وہ حصہ بنی اور الیکشن انہوں نے جیتا. اس وقت وہ لندن گئی تھی اپنے علاج کے لیے، وہاں پہ ظاہر ان کو جو ان کی بیماری ڈائگنوز ہوئی اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ بھی 1988 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی واپس حکومت میں آئی تو وہ بھی الیکشن لڑ کے حصہ بنی پارلیمان کا. وہ بھی آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں جب بینظیر صاحبہ بحیثیت لیڈر آف دا ہاؤس ایڈریس کر رہی تھی، ساتھ ان کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو کل کو اگر چودھری صاحب محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑتی ہیں یا ریزرو سیٹ کا حصہ بنتی ہیں، تو یہ جو اب تنقید ہو رہی ہے جائز ہوگی کہ ان کے ایمبیشس ہیں، ان کے مشنز ہیں، شی از ویری ایمبیشیس اور وہ سیاست کا حصہ بننا چاہ رہی ہے. یہ جو ایشو ہے آپ کو اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بشرا بی بی کیوں کر اتنا جو رول ادا کر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک تاثر یہی ہے، ظاہر ہے ان کے خامد اس وقت جیل کے اندر ہے تو ان کی رہائی کے لیے ان کا حق بنتا ہے. ان کی بہنیں ہیں وہ بھی جو باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن فی الوقت ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے. چوہی صاحب دیکھیں، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اور رکھنے کا حق ہے. جدھر تک میری ذاتی رائے ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی جو ہیں، جب وہ حکومت تھی ان کی، اس وقت بھی ان کو میری رائے کا پتہ ہے اور آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور میں آپ کو حتمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ نہ علیمہ خان اور دوسری ہمشیر خان اور نہ بشرا بی بی، ان کا خان کی سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے پارٹی. یہ ایک پارٹی ہے، اس کا ایک لیڈر ہے، پیریڈ. جب وہ سین پر نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا پارٹی کا، وہ دیکھی جائے گی. ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں ہے. ہی از کمنگ بیک اینڈ کمنگ بیک ٹو پاور. اور یہ خاتون جو ہے ان کی وائف ہیں، تو ہر وائف نے اپنے خامد کے لیے کوشش کرنی ہے. اور بہنیں جو ہیں انہوں نے بھی جان ہتھیلی پر رکھ کے
کوشش کر رہے ہیں تو یہ خام خواہ وہاں وہ ساری پارٹی تقسیم ہے. اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون تقسیم ہے اور کون نہیں ہے. ہاں 24 کو نظر آ جائے گا ان کو. تو آپ کو کیا اعتراض ہے حسن اگر وہ اپنے حامد کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں, پارٹی کے کارکنان کو موبلائز کر رہی ہیں اور ایک پیغام رسانی جو اندر سے آتا ہے پیغام, وہ کل پیغام وہ لے کے آئیں, آج وہی پیغام خود جو میڈیا سے بات ہوئی جیل کے اندر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہی پیغام ہے, تو کون سا قبضہ کر رہی ہیں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک کر رہی ہیں. جو کچھ بھی بشرا بیگم کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے ہوائیں ٹھنڈی ہیں, تو ان کی زیادہ ٹھنڈی نہ کر دینا, ان کے لیے ہوائیں ٹھنڈی ہیں. اب دیکھ لیں کہ ان کو پروٹوکول بھی ہے ان کے پاس ایک پوزیشن سمجھ لیں, انڈکلیئرڈ ایک پوزیشن ہے, ان کو ایک سہولت کاری مل رہی ہے اور ملتی رہے گی, اور بالکل پارٹی کو وہ ہی شاید لیڈ کریں. ان کی لیڈ کرنے اس میتھڈ کے پیچھے وہ بتائیں نا, مطلب یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ویسے سردیوں جہاں پر رابطے ہوئے جی, جہاں پر رابطے ہیں, جہاں پر آدھی پی ٹی آئی کے جہاں پر رابطے ہیں, جہاں پر سلام کرتی ہے, آدھی زیادہ پی ٹی آئی جی, جہاں پر سلام کرتی ہے, جہاں پر کہتی ہے کہ کیا حکم ہے, جو آپ کہیں گے ہم تعمیل کریں گے جناب, یہ انہی کے ساتھ رابطے میں بشرا بیگم صاحبہ بھی ہیں. تو جب رابطے ان کے ساتھ موجود ہیں تو وہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اگر if someone wants to still asleep, doesn't want to wake up, تو نہ جاگیں, سوئے رہیں. اچھا ایک چیز اور جہاں تک بات آگئی کہ جی ان کے بشرا بیگم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ غیر سیاسی ہیں, تو وہ غیر سیاسی تھی جب عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوایا تھا اور پھر کوئی ہٹوا نہیں سکا تھا. تو ان کا جو ایک گرفت ہے, بشرا بیگم کا ایک ماضی ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک انفلوئنس رکھتی ہیں عمران خان کے اوپر. عمران خان کی بھی مجال نہیں ہے کہ ان کے سامنے بولے. چلیے صاحب, اب سوال یہاں پہ یہ ہے یار, یہ میں نے اس طرح کی مطلب باتوں میں نہیں آنا چاہتا. یہ جانے اور ان کے باتیں ساری عمر روتے پھریں گے کہ میں کیا کہتا رہا ہوں, تو یہ تو ان کو کرنے دے. مجھے بالکل ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے خان صاحب کے پاس اس وقت, لیکن میں نے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. I know there is one leader and one party and nothing else. And he is coming back to power. This is what you are saying. جو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس اقتدار میں آ رہے ہیں. Yes, I am saying this. I am saying this. I am saying this. بالکل ناظرین, دونوں اطراف کا آپ نے جو ہے اپنے جو دیکھ لیا جو بھی بیانات ہیں. میرے خیال سے I am saying کہ he will be getting back all the facilities جو ڈومیسٹک ان کو ریکوائرڈ ہے, انکلوڈنگ دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغا. ناظرین, میں دونوں یہ نوجوان جو ہیں, ظاہر آچوش صاحب ہمارے پروگرام کا کیا کہتے ہیں سہرا ہے, اور سینئر نوجوان ہے, یہ جونیئر نوجوان ہے, میں درمیان میں کہیں اٹکا ہوں, تو میں درمیانی رائے لوں گا. حل کوئی نکل رہا ہے, اب حل کے اندر وہ کون سا جو دونوں اطراف کی باتیں مانی جائے گی, انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو لڑائی جاری ہے وہ ایک ایشو کے اوپر ہے کہ جو فروری 8 کو انتخابات ہوئے اس کے اوپر تنازعات ہیں. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, امیدوار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آئین اور قانون کے اندر ایک جو راستہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز بنائے جائیں, وہ ود ان سرٹن ٹائم پیریڈ جو ہے ہیئرنگ کریں, فیصلہ کریں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی دھاندلی ہوئی ہے اعتداء کی, اور جو ہے وہ پتہ چلے کہ کس نے الیکشن صحیح جیتا, کس نے الیکشن جو ہے غلط جس کو ووٹ پڑے جو اس کو چینج ہوا. اینیویز, فافن کی رپورٹ ہے ناظرین, اور انہوں نے اپنی ریسرچ کر کے 1-2 دن پہلے آئی ہے. رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 23 الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں کے سامنے زیر سماعت 377 انتخابی عذرداریوں میں سے اب تک صرف 60 نپٹائی گئی ہیں ناظرین, جن میں 51 عذرداریاں صوبائی حلقوں اور 9 قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق تھیں. رپورٹ کے مطابق فیصلہ شدہ 60 میں سے 56 درخواستیں خارج اور 3 درخواستیں منظور کی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے 3 ٹریبیونلز ہیں, 51 میں سے 30, جبکہ خیبر پختونخوا میں 6 ٹریبیونل میں سے 6 اور 6 ٹریبیونل میں سے 42 میں سے صرف 8 درخواستوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین, سندھ کے 5 ٹریبیونلز نے 83 میں سے صرف محض 12 درخواستوں کو نپٹایا ہے, جبکہ پنجاب کے ٹریبیونلز کی کارکردگی سب سے مایوس کن ہے, جہاں 155 درخواستوں میں سے صرف 10 پر فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب کے حوالے سے یہ بہت ہی مایوس کن رپورٹ ہے. پنجاب میں ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل 8 میں سے 4 ٹریبیونلز نے ابھی تک سماعت شروع ہی نہیں کی. اسلام آباد میں ٹریبیونلز میں 3 زیر التوا درخواستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا. وہ آپ کو پتا ہے ایک تنازع کھڑا ہوا ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت ٹریبیونلز 180 دن یعنی 6 ماہ میں انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں, لیکن 8 فروری کے انتخابات کو 9 ماہ سے زیادہ جو عرصہ گزر چکا ہے, اور ابھی تک صرف 17% عذرداریوں پر فیصلہ ہوا ہے, ان کو نمٹایا گیا ہے.
کیا کریں یہ مطلب 6 مہینوں کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے 180 دن کے اندر، لیکن وہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی یہی ہوتا رہا ہے. یہ کس کی فافن کی تو جانبدار ہے، میں تو پہلے بھی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ تو فیکٹس ہیں یار، اس میں کی تو جانبداری والی کون سی بات ہے؟ ردی کی ٹوکری سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں کوئی ویسے بات یہ ہے کہ یہ رپورٹیں فافن کی ان کی اہمیت میں تب دی جاؤں، تب ان کو اہمیت دوں جب یہ کوئی بالکل نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر یہ تو انہوں نے فیکٹس کوٹ کیا. اچھا یہ جو ٹریبیونل جو ہے سپوزٹلی 8 کا فیصلہ کیا 42 میں سے کے پی کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو کم از کم کے پی کے والی جو ہے وہ وہاں کی تو عدلیہ بھی بڑی مثالی ہے اور وہاں کے ٹریبیونل بھی بڑے مثالی ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ کر لیتے پاکستان جی الیکشن کمیشن پاکستان ہے، لیکن ٹریبیونل تو وہی سے عدلیہ سے لیے ہوئے نا، وہاں پر جو مین ایشو تو یہی ہے. صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی خبر ہے اس کے مطابق تو پھر یہ اگر معاملات یہ جو چل رہے ہیں جس طرف جا رہے ہیں تو پھر تو یہ کہانی بالکل پیچھے رہ جائے گی یہ فافن کی، یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کی. صاحب نہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 45 کو 47 میں تبدیل کرنا ہے یا نئے الیکشن کرانے. دیز آر دی 2 questions. آج جو ہے علیمہ خان دن جو بیٹھے ہوئے نا لوگ، خاور صاحب، ان کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے ان ایشوز کے اوپر، مضبوط نہیں ہوئی. ناظرین آج چودھری غلام حسین صاحب کی جو بدلی ہے، باڈی لینگویج ہے، وہ بالکل اسی طرح مثبت ہے جو علیمہ خان صاحبہ کی ہمیں جو ان کے تاثرات ہمیں دیکھنے کو ملے. اگر پروڈیوسر صاحب ان کا آخری حصہ ہم سنا سکیں کہ جشن ہوگا، خوشی ہوگی، سارے معاملات جائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ناظرین ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سناتے ہیں. انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا. چودھری صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی باڈی لینگویج آج کافی پازیٹیو ہے. دیکھتے ہیں کیا جو ہے یہ نتائج ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. اس وقت ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے، نیشنل ایکشن پلان پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات حکومت کو مزید اٹھانے چاہیے، بات ہی چل رہی ہے. بات کریں گے اپنے ڈپٹی بیورو چیف صاحب کے ساتھ. اسٹے ود اس. آج پاکستان کی تمام عسکری اور سول جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق صاحب اس کو کور کر رہے ہیں، موجود ہے موقع کے اوپر. ان سے جانتے ہیں کہ آج یہ جو بیٹھک ہے اس کے اندر کیا چیزیں زیر بحث آئیں، کیا فیصلے ہوئے اور اعلامیہ کب تک آ جائے گا. اظہر فاروق بہت شکریہ. بتائیے گا کب سے یہ اجلاس جاری ہے، اجلاس ختم ہو گیا ہے اور کب تک چلے گا، اعلامیہ کب تک آ جائے گا؟ جی اظہر. جی خاور صاحب تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. یہ اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تو جو سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہان ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں. اجلاس کا جو بنیادی طور پر ایجنڈا ہے وہ تو ایک نکاتی ہے کہ ملک میں امن و امان کا فروغ، دہشت گردی کا روکنا اور پاکستان میں امن اور سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کو مؤثر بنانا. اس حوالے سے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے تفصیلی طور پر بریف کیا اس اجلاس کو، بالخصوص جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے اور ان کو جو کامیابی حاصل ہوئی اور مستقبل میں جو منصوبے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اس پر تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے اور تفصیلی طور پر بریف بھی کیا گیا ہے. جبکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے امن و امان کے فروغ کے حوالے سے سیکورٹی سے متعلق اس پر بھی تفصیلی طور پر بات ہوئی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبے جو ہیں وہ مل کر سیکورٹی اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اچھا اظہر فاروق، آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن پہلے خبر بھی آئی کہ سی ایم کے پی کی بات ہوئی کچھ صحافیوں سے. انہوں نے کہا جی میں ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں بات کروں گا جو پی ٹی آئی کو جن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے. اور آج ایک ملاقات کا انتظام کیا گیا، علی امین گنڈا پور اور باقی چیئرمین پی ٹی آئی کے ہیں موجودہ گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، وہ گئے، ملاقات ہوئی اور خبر آئی کہ ان کو اجازت مل گئی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی جو کہ ان کی ڈیمانڈز ہیں. اس حوالے سے کیا کوئی خبر اندر سے آ رہی ہے؟ میں دیکھ رہا تھا جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان بھی چلا ہے، انہوں نے بھی کوئی جو ہے آفر کی ہے پی ٹی آئی کو کہ بات چیت ہونی چاہیے. خبر کیا ہے؟ جی یہ وزیر اعظم نے اپنے جو ابتدائی ریمارکس تھے اس میں وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور آپس میں مل کر کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. بالخصوص جو سیاسی طور پر جو لانگ مارچ ہوتے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، دھنوں کا بھی ذکر کیا. تو یہ جو فورم تھا اس میں یقینی طور پر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر ملک میں امن ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا.
तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब ये बात हुई है तो वज़ीर आज़म ने जब की है तो अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात की होगी, लेकिन अभी तक क्योंकि इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला KP अपना ये एजेंडा लेकर गए थे कि वो आज के फोरम पर इस इशू पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी यही मौक़िफ़ है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और क्योंकि KP जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से इंतहाई सात सूबा भी है और वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो इस हवाले से इस फोरम पर यकीनन बात हुई होगी। अच्छा देखिए अजहर फारूक साहब, चलें ये तो आपने बता दिया, ये बताइएगा कि माजी में भी आपने मतलब मुसलसल कवर करते आ रहे हैं जो एजिटेशन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन पहले तो हमारी जो सिविल जो लीडरशिप है उसने बड़ा वाज़ेह दो टोक अंदाज में कहा है कि किसी को भी हेजान पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और तमाम कुव्वत अपनी इस्तेमाल की जो करने के लिए तैयार है। तो दफ़ा 144 भी नाफिज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर दिया बल्कि। तो क्या लग रहा है, क्या ज़ाहिम लग रहे हैं हुकूमत के सख्ती से निपटेगी या प्यार मोहब्बत के साथ सलूक किया जाएगा PTI के एहतजाज को के साथ? देखिए जहाँ तक अमन अमान का तल्लुक है तो हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश करेगी, अपनी तैयारी करेगी इस हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी इस बात का इंडिया चूंकि वज़ीर आज़म ने खुद दिया है कि अमन अमान का क़याम बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तो इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शबो नहीं है कि यकीनन किसी न किसी तरह पर बातचीत के दरवाजे भी हुकूमत खोल के रखी हुई है और कहीं ना कहीं कोई बातचीत। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी गुलाम साहब, ये जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उनको अगर सामने रखें तो आज ये जो एक बैठक हो रही है ये बहुत ही एक सुनहरी मौका है कि सारे लोग सर जोड़ के बैठे, क्योंकि तमाम अतराफ वहाँ पे मौजूद हैं, चारों वज़राए आला मौजूद हैं, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद है, पाकिस्तान के जो फाइनेंस के जो मैनेजर्स हैं वो मौजूद हैं, तो मिल बैठ के कोई फैसले कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो। ये आपको लग रहा है कि ये कोइंसाइड कर रहा है जो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी लड़ाई है हम उसके खात्मे की तरफ जाएं? साहब मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन एक बात मैं रिकॉर्ड पर दो टोक अंदाज में आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जिनकी ख्वाहिश है ना अपने सियासी मुखालफों को कुचलने के लिए कि ये कर दो वो कर दो, सारा मुल्क भी अगर फ़ौज के हवाले कर दिया जाए तो फ़ौज ने, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने पाकिस्तान के अवाम कतन उनके साथ कोई तसादम नहीं करना और ना कन्फ्रंटेशन करनी है। दे आर सैडली मिस्टेकन। और 4 अक्टूबर को भी आपको पता है कि फ़ौज ज़रूर फिर रही थी वहाँ, यानी अपनी ड्यूटी भी दे रही थी, बट दे डिड नॉट प्ले एनी पार्ट इन क्रशिंग दी प्रोटेस्ट ऑफ PTI। तो फौज आपकी है, मुल्क आपका है और अवाम और सब ज़ाहिर है फ़ौज पाकिस्तान का तो काम ही ये नहीं है, ऑर्डर ऑफ द डे प्रोटेस्टर्स को डील करें, उनका तो काम ज़ाहिर है अमन अमान को कायम रखना, जो उनको ड्यूटी दी जाती है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। नाजरीन आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी लड़ाई है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।